अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। इस्लामाबाद मार्च के मामले पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने हुकूमत और इंतज़ामिया पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने अमन व अमान बहाल करना था, लेकिन आपने पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे, जबकि अदालत ने आपसे ये कहा था कि शहरियों और कारोबारी अफराद समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। हुकूमत ने गलत किया तो पीटीआई ने भी गलत किया, उनसे भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। दूसरी तरफ पीटीआई कोर्ट कचहरी में मसरूफ़ है, पेशियाँ, ज़मानतें और रिमांड्स, इनके मामलात चल रहे हैं, वारंट जारी हो रहे हैं, मुकदमात बन रहे हैं और एक खबर के मुताबिक इन मुकदमात में बानी पीटीआई के खिलाफ कत्ल का एक मुकदमा भी है जो इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज है, जिसकी FIR सील कर दी गई है। ऐसी एक FIR नवंबर 1974 में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी दर्ज हुई थी, जिसमें उन्हें सजाए मौत हुई थी। उधर शहबाज हुकूमत अहम कानून साजी करने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने की समरी भेज दी गई है, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने गैर मुल्की सफ़ीरों के सामने PTI की एहतजाजी सियासत के बारे में क्या कहा, पहले देखते हैं। 24th of November, the political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. They again chose the D-Chowk to protest. Government negotiate a point. There was a long sessions, but nothing came out. They were still insistent that law or not law, we will come in the red zone. The government can't afford it. We demonstrated a complete patience. The law enforcement agencies, they were not given any live ammunition. Once they reached and breached just the last square, then we had no choice. Invoke Article 245, where you can call the army in aid of the civil law enforcement agencies. We did it. They had all the resources of the provincial government, and you bring to the federal capital. Since there were a number of confusion and queries, I thought it's better just talk to you and take you into confidence. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी PTI पर तनकीद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आज उन्होंने कमाल होनहारी से पढ़ने वाले और एहतजाज करने वाले नौजवानों के फ़र्क को इस्लामाबाद एहतजाज की मिसाल से कुछ यूँ वाज़ेह किया। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हो, पत्थर हो? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पाकिस्तान के लिए आप ये चेहरा चाहते हो? लेकिन एहतजाज करने वाली जमात की मुश्किलात भी कम नहीं हो रही। अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। अडियाला जेल से कारकुनों को अगले मरहले के लिए तैयार रहने का भी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि एहतजाज में बुशरा बीबी ने जो कुछ किया वो उनके कहने पर किया। आखिर PTI में क्या चल रहा है, गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए क्या किया जा रहा है, इसी सारी तरफ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मरवत साहब, हमने देखा है 26 नवंबर के एहतजाज के बाद से अब तक जो सूरत हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं, उनमें जो तजादात सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं पार्टी में। क्या ये महज तासुर है या वाकई ऐसा कुछ है? बहुत शुक्रिया। जो बयानात आए हैं, पूरी पार्टी लीडरशिप जो है यक आवाज है कि गोली क्यों चलाई, किसके कहने पे चलाई, तो इस पे तो कोई तजाद ही नहीं है। अलबत्ता किसी ने कहा 12 है, किसी ने कहा 18 शहीद हुए हैं, किसी ने कहा 40 है, किसी ने कहा 100 है। तो लिहाजा जो इब्तदाई इतलात आए, सोशल मीडिया को किसी ने जवाब बनाया, कोई जाती इतलात पे किसी ने जो है बुनियाद बना के फिगर बताए। लेकिन अब जब हमारे चेयरमैन ने कह दिया है जैसे गौर साहब ने कि 12 जो है शुहदा है ताहाल, क्योंकि 107 हमारे वर्कर जो है अभी तक लापता है और इल्म नहीं है कि उनमें जो है खुदा न करे कि कितने शुहदा बन चुके हैं। बाकी जो है असल बात यह है कि क्यों कर डी चौक एक सड़क है, पाकिस्तान के अवाम की मलकियत है, पाकिस्तान के अवाम गए और आपने जाके उन पे गोलियां चला दी। क्यों चला दी, किस कानून के तहत चला दी? और अब कहते हो जी कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। आप कहते हैं कि वीडियो लाए, तो भाई कार जो है वो कंटेनर से क्यों कर एक पाकिस्तानी को, एक नमाजी को गिरा रहा है? ये चशम कुशा शहादत काफी नहीं है बर्बरियत और सफाकियत को जो है जांचने के लिए?
اور پھر جو ہے آپ نے لاشیں نہیں دی، آپ نے میڈیکل ایویڈنس کو ٹیمپر کیا، آپ نے رجسٹر چھپائے، آپ نے ورثاء کو جو ہے اٹھا لیا، ان کو مجبور کیا کہ بھائی ان واقعات کا ذمہ دار بھی پی ٹی آئی کو بنا دے. تو لہٰذا اور یہ مریم بی بی کی جو تقریر آپ نے سنائی، آپ نے کہا کمال ہونہاری سے، تو کمال ہونہاری سے قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی آپ پہ ظلم کرے، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ ایک جتہ ہو، یا چاہے یہ ان کی طرح ایک مافیا ہو، جو بھی ظلم کریں تو بس جی اس کے آگے سرنگو ہو جائے. یعنی قوم کو بنانے کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جو جبر، ظلم اور ناانصافی کے خلاف کڑی نہیں ہوتی ہے. مروت صاحب، 26 نومبر کے سانے کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف کا تاثر کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک تو بشرا بی بی والا معاملہ ہے، اور ساتھ یہ باقاعدہ ایک متعین الزام کی سی بات ہو رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کچھ پیغام رسانی مکمل نہیں کی. میں گزارش کر دوں پہلے ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ پارٹی میں کس پوائنٹ پہ اختلاف ہے، کس لیڈر نے اختلافی بیان دیا ہے، کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بشرا بیگم صاحبہ کے بارے میں آپ ہی کی خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک صاحب جو عمران خان سے رابطے میں تھے، انہوں نے یہ بات برسر عام ٹی وی پہ آ کر کہی کہ عمران خان صاحب کا ایک خیال تھا اور بشرا بیگم صاحبہ کا دوسرا خیال تھا. پھر اسی طرح گوہر صاحب کے بیان سے اور محترمہ علیمہ خان کے بیان سے بھی یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید بیچ میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے. دیکھیں، مختصر سی بات ہے کہ قیادت کی خواہش تھی کہ سنجانی سے آگے نہ بڑھا جائے، لیکن خان نے ٹاسک ڈی چوکا دیا تھا، جس کا خان نے اقرار بھی کیا اور بتایا بھی. اور بشرا بی بی جو ہے خان کے اس پیغام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ورکرز کو ڈی چوک لے جانا چاہتی تھی. تو یہ ایک اختلاف تو نہیں ہوا، وہی ہوا جو خان چاہتے تھے، ورکرز آ گئے ڈی چوک تک. تو لہٰذا یہ اختلاف تو نہیں ہوا. البتہ اسٹریٹجی پہ ایک اپروچ تھی لیڈرشپ کی کہ شاید ہمیں ڈائیلاگ میں انگیج ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح ہوتا ہے. باقی ایک اہم بات یہ ہے جس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے کہ ورکر جو تھے ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ خان نے ڈی چوک بولا ہے تو ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے. رکنے والے تھے ہی نہیں، نہ تھمنے والے تھے، اور نہ کسی کے کہنے پہ تھم گئے. میں خود گیا وہاں، میں نے ان کو روکنا چاہا اور میری ڈیوٹی تھی. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کلثوم اسپتال سے آگے نہیں جانا ہے، اور حصار میں نے بنوایا. لیکن اس کے باوجود جو ہیں لوگ جا چکے تھے. پھر ایسے بہت سارے 2200 سے زیادہ اہلکار سرکاری گھسے ہوئے تھے جو لوگوں کو ورگلا رہے تھے کہ جی آپ آگے چلے آگے چلے. تو لہٰذا جس طرح 9 مئی میں انہوں نے ورگلانے کا کام کیا، یہ اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ تحقیق ہوئی تو بہت سارے چہرے جو ہیں تشت اسبام ہوں گے. تو یہ بتائیے کہ جب تحقیق ہوئی ہے تو اب حکومت نے تو ایک تحقیقاتی اپنی طرف سے کمیٹی بھی بنا دی ہے جو آپ کے پھیلائے ہوئے انتشار کے اسباب کا سراغ لگائے گی اور پی ٹی آئی کے ساتھ آنے والے لوگوں کو قرار واقعی سزا دے گی. تو اب کیا آپ اس طرح کی کسی تحقیق کا حصہ بنیں گے؟ نہیں، آپ نے یہ سوال جو کیا کس بنیاد پہ آپ نے کہا کہ ہمارے پھیلائے ہوئے انتشار؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے، حکومت وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی اور نہیں، یہ آپ نے ہمارے لیے یہ الفاظ انتشار کے کس طرح استعمال کیے؟ یہ وزیر اعظم کے الفاظ ہیں. ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلایا. یہ ہمیں دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں انتشاری بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں فتنہ بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں مار بھی رہے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ہمارے گھروں سے اٹھایا ہے، ہمارے امیدواروں کو جو ہے نشان تک نہیں دیا. جو کچھ ہوا یہ سب جھوٹ ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہمارے ساتھ 2 سالوں میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اوپر سے یہ لاشیں گرانے کا بھی آپ دیکھیں گے نا، جب ہم ان کے خلاف فوجداری کیسز دائر کریں گے اور ان کو ملزم بنائیں گے تو ہم شہادت بھی دیں گے کہ یہ مقتول ہے، یہ اس کا وارث ہے اور یہ چشمدید گواہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی ہیں جو بڑی شاکنگ ہیں اور شاید نیئر فیوچر میں آ جائے. اچھا مروت صاحب، آپ لوگوں کے خلاف تو بہت ساری ایف آئی آرز ہیں، لیڈرشپ کے خلاف بھی، کارکنوں کے خلاف بھی. آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کرائی؟ کافی دن ہو چکے ہیں اب وقوعے کو، آپ خود بھی وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب وقوعے کو زیادہ دن گزر جائیں تو پھر ایف آئی آر میں کچھ قانونی پرابلمز بھی آ جاتے ہیں دیر سے اگر وہ درج ہوتی ہے تو. یہ جو
قابض مافیا حکومت ہیں، انہوں نے 2 سال میں ہم پہ اتنے پرچے اور ظلم ڈال دیے ہیں کہ ابھی یہ جو 26 نومبر کا وقوع ہے، صرف اسلام آباد کے اندر 7 سے 8 انہوں نے FIR جہاں تک ابھی تک ہمیں پتہ ہے یہ انہوں نے درج کیے، اور ہر ایک میں میرا نام بھی ہے. جی اچھا اور ان کو مشورہ دوں گا تو وزیر داخلہ کو کہ FIR کی چٹنی بنا دیں، اور ایسے FIR جو ہیں، میں قانون کے پیشے سے وابستہ شخص ہوں، جھوٹ کے پلندے ہیں، اس سے ہم نے کیا ڈرنا ہے؟ یہ 8 کے بجائے 800 کر دیں، نہ ہمارا ورکر ڈرے گا نہ ہمارا لیڈر ڈرے گا. کیا ان کے FIR کی اوقت ہے؟ جہاں پہ ایگریشن بھی یہ کریں، گولیاں بھی یہ چلائیں، اور پھر ہمیں دہشت گردی کا ملزم بنا دے. تو مروت صاحب اس کے جہاں لیے تک ہمارے ضروری ہے FIR کا یہ بے شک جھوٹ کے پلندے ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں میں جب یہ FIRs جائیں گی تو فوری طور پر یہ قواش کر دی جائیں گی؟ کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف جب تحقیق شروع ہوتی ہے PTI کے کسی بھی شخص کے خلاف، تو پہلے اسے گرفتار ہونا پڑتا ہے. نہیں، گرفتار نہیں ہونا پڑتا ہے، عدالت میں سرنڈر کرنا پڑتا ہے. جی اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گرفتار ہو، جس طرح میں نے ان تمام کیسز میں ضمانتیں کرا لی ہے. اچھا تو لہٰذا، اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ کیس آپ کب دائر کریں گے، FIR یہ ہماری کرائیں گے. انہوں نے تو قانون، اب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ ایک وقوعے کی ایک FIR ہوگی. تو اچھا لہٰذا وہ FIR تو پولیس نے خود ہی مدعی بن گئے اور ہمیں ملزم بنا دیا کہ یہ انہوں نے لاشیں گرا دی ہے. ہاں. اب اس وقوعے کی دوسری FIR تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا البتہ ہمارے پاس قانون میں ریمیڈی ہے، ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 200 کے تحت ہم ان پہ 302 کے استغاثے دائر کر سکتے ہیں، جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اچھا جہاں تک ان کے FIR کی کویشمنٹ کا تعلق ہے، ایک گراؤنڈ پہ یہ کویشمنٹ ہوں گے، صرف ایک FIR رہے گی، اور وہ گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سنگل ٹرانزیکشن ہے. جہاں سے یہ قافلہ شروع ہوا اور ڈی چوک تک پہنچا، تو راستے میں جتنے بھی، یعنی مثال کے طور پہ ایک بندے کو اغوا کر لیں، تانا کوہسار کی حدود سے، رمنا سے ہوتی ہوئی فتح جنگ اور پھر کوارٹ تک آپ لے جائیں، تو یہ کنٹینیوڈ جرم ہے. اس کی FIR کسی بھی ایک تانے میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک FIR ہوگی. یہ نہیں ہوگی کہ جی آپ ملزم کو جو ہے یا مغوی کو آپ نے کوہسار سے نکالا تو کوہسار میں علیحدہ پرچہ، اچھا پھر کراچی کمنی میں علیحدہ پرچہ، پھر فتح جنگ میں علیحدہ پرچہ. انہوں نے جس تانے سے یہ گزرے ہر تانے میں پرچہ دیا ہے. عجیب سا، جبکہ یہ 84 ضابطۂ فوجداری اس پہ قطعاً لگاتا ہے. اس گراؤنڈ پہ میں ان FIR کو چیلنج کر رہا ہوں کویشمنٹ کے لیے، اور انشاءاللہ جلدی میں ریڈائر کر رہا ہوں. مروت صاحب، جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ پارٹی کے اندر ظاہر ہے کسی بھی پارٹی کے اندر دو رائے ہوتی ہیں، کچھ ہاکش ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات سے معاملات نمٹانے چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ معاملات کو مذاکرات سے آگے بڑھانے اور نمٹانے کی گنجائش باقی ہے ابھی؟ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ جو گزشتہ چند احتجاج دیکھے ہیں، جس میں علی امین خان نے جس انداز سے لیڈ کیا، اور میں کافی مطمئن ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اگر مذاکرات کے حوالے سے کسی بھی سٹیج پہ، کیونکہ امیڈیٹلی تو ورکر برداشت نہیں کرے گا کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات ہو، لیکن کسی بھی سٹیج پہ اگر کوئی بات ہو تو پارٹی کی قیادت جو ہے وہ خان کے ساتھ اور علی امین خان کے ساتھ کڑی رہے گی. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ یقیناً جو ہیں اس میں اپنا ایک ایکٹیو رول اپنائے رکھیں. تو کیا یہ معاملات شروع ہو سکتے ہیں، ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، یا ہوں گے؟ ابھی تو پارٹی کا کوئی لیڈر بشمول بانی چیئرمین افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ جی کوئی مذاکرات کی بات کرے. یہ ورکر جو ہیں یہ بڑے بیٹے ہیں، اور ابھی تک تو میتیں بہت ساری دفنائی بھی نہیں گئی ہیں، اور ابھی تک تو ماتم کا سما ہے پورے پاکستان میں. تو لہٰذا کس چیز کے لیے ہم ڈیل شروع کریں، بات کریں؟ یعنی کیا یہ ہمیں دے سکتے ہیں؟ گوہر صاحب نے یہ ہمیں مینڈیٹ دے سکتے ہیں؟ آپ کے چیئرمین جب عمران خان صاحب سے مل کے باہر آئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب نے پارلیمانی سطح پر احتجاج اور آواز اٹھانے کی بات کی ہے. تو اس سے بعض لوگ یہ اشارہ لیتے ہیں کہ شاید آپ اپنے احتجاج کی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، احتجاج ہوگا
दिसंबर का महीना हमारा अदालत में गुजरेगा, जनवरी में हम फिर इंशाल्लाह हिम्मत करेंगे, शायद 15 जनवरी के बाद अच्छा, एहतजाज की जो है, और पाकिस्तानी जो हैं इनको तब तक ये आफ्टर शॉक से संभलना है, और तब देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन लाशें गिराने से हम डरने वाले नहीं है अच्छा, कि ये इन्होंने लाशें गिरा दी तो हम दोबारा एहतजाज अच्छा, का नाम मरवत साहब, लेंगे। एहतजाज इंशाल्लाह फाइनल कॉल यानी 24 नवंबर तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फोकस 3 मुतालबात पर था, जिसमें एक मैंडेट की वापसी, सियासी कैदियों की रिहाई और 26वीं आईनी तरमीम की वापसी। इस वक्त पार्टी का फोकस किन चीजों पर ज्यादा है? अब तो पहला जो मुतालबा हमारा होगा वो है शुहदा को इंसाफ दो, अच्छा, क्योंकि इन्होंने तो हमारे जो हैं शहीदों को जो है इस तरह गिराए जैसे मस्जिद की मट्टी हो। हम्म, तो इस तरह तो नहीं होता है कि भाई आप ये कहें कि ये हम जो करेंगे आपने आबादी नहीं उठानी है। मरियम बीबी बता रही थी ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए, कोई मारे, कत्ल करे, दफन करे, जलाए, लेकिन आवाज नहीं उठानी है। क्यों ना उठाए? जालिम जाबिर जो भी हो, कुरान करीम की हिदायत है कि जालिम के खिलाफ चीखे हल्क पाड़ के जो हैं आप आवाज उठाएं, और ये हमें बुज़दिली का दर्ज दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ सिलसिला जंबानी शुरू हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम सारी पार्टियों से राब्ता करेंगे। तो क्या पीटीआई इस मकसद के लिए तैयार है कि अगर पीपल्स पार्टी आपसे कोई राब्ता करती है किसी मुश्तरका हिकमत अमली के लिए या हालात को ठंडा करने के लिए, तो आप उसका जवाब पॉजिटिव दे सकें? मेरा ख्याल है कि अगर नेक नीयत सी पीपल पार्टी आगे आती हैं जो जिसकी एक तारीख रही है, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे जानी जाती थी, लेकिन अभी अगर कोई नेक नीयती से ये आते हैं तो ये तकब्बुर होगा कि कोई उनकी अच्छी पेशकश को जो है या कोई अच्छी बात को जो है कोई नजरअंदाज करे। और मेरा ख्याल नहीं है कि हम तकब्बुर के मुर्तकिब हो सकते, लेकिन अब पहले बात ये होगी कि शुहदा के साथ क्या इंसाफ होगा। अच्छा मरवत साहब, पार्लिमानी सियासत के लिए आपकी जो इत्तेहादी जमातें, उनके अलावा क्या मौलाना से भी रवाबित को मजीद बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा मौसर अंदाज में आप लोग मिल के पार्लिमानी सियासत कर सकें? मौलाना साहब के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा है, उनके बरखुरदार को शिकस्त दी है, और हमारे दरमियान इलेक्शन की तलखियां अभी तक हमने बुलाई नहीं है। तो मेरे जाती जो है, मेरी तो तवक्को नहीं है कि मौलाना साहब जो हैं पीटीआई के खातिर या खान के खातिर अपने मफादात को लात मार के जो है और पाकिस्तानियों के खातिर और जमहूरियत की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए कोई एहतजाज की राह पे गामजन होगा। अच्छा, जिस वक्त वो बता रहे थे तो 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने जो है वही किया जो हुकूमत को फायदा देता था, और अब इसके बाद जो है इनसे तवक्को रखना अब बस है। हमें अपने तई, अपने आप पे और पाकिस्तानियों पे इंहिसार करना होगा। मरवत साहब, माजी में हमने देखा है कि तहरीकें अपने साथ जब कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए अपने साथ एलाइज को मिलाती हैं। पीटीआई, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी राय मुख्तलिफ है मौलाना के हवाले से, इसी तरह जमात इस्लामी को भी आप करीब नहीं ला पा रहे। क्या ये पीटीआई की हिकमत अमली है कि हमने किसी जमात को अपने साथ इस तरह नहीं मिलाना कि इत्तेहादी का तासुर उभरे? देखिए, ये जो हुकूमत बनी है, जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ, अब ये सारी जो हैं एंटी पीटीआई कुव्वतें जो हैं वो एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं। ये एक दूसरे के मफादात को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, कभी आईनी तरमीम की शक्ल में, कभी नौकरियों की शक्ल में, कभी हुकूमतें गवर्नरियां और सूबों की हुकूमतें दे के। तो लिहाजा जो जमीयत उलमा इस्लाम है, मेरा ख्याल नहीं है कि मौलाना साहब जो हैं वो उसकी सियासत में अब कोई ऐसा तगय्युर आ गया है कि वो इस पे कायल हो गए हैं कि पाकिस्तानियों के लिए जो है एहतजाज करना है या इमरान खान के लिए। मैं नहीं समझता हूँ, और हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है। लेकिन अपोजिशन में कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। पहले हमारे साथ मेंगल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और एक महमूद खान चटली साहब रह गए हैं, वो पूरे खलूस के साथ हमारे साथ हैं। बाकी कोई पार्टी अपोजिशन में पार्लियामानों में है ही नहीं, असेंबली में है ही नहीं। तो लिहाजा जो अवेलेबल है वो महमूद खान चटली साहब की शक्ल में, बाकी किसी में जाती तौर पे असद कैसर साहब या उमर अयूब खान या बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उनके ख्यालात डिफरेंट है, लेकिन ये मेरी जाती राय है।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے آج پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے غیر ملکی سفیروں کو وضاحت دی ہے. یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ اب ہماری حدود سے نکل کے عالمی سطح پر جا پہنچا ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اس طرح کی رپورٹنگ کی ہے کہ تاثر یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں جمہوری آزادیاں خطرے میں ہیں اور جمہوری جد و جہد کرنے والے گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں. اب یہ جب تاثر پیدا ہو رہا ہے دنیا بھر میں، تو اس پہ ضروری تو تھا کہ واضح کی جائے اپنی پوزیشن گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تاثر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی تقریر سے رفع ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ جو سارے سفیر ہیں، جو سارے سفارت خانے ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. اور پاکستان کے اندر جب اس طرح کی کوئی بھی صورتحال ہو اور سفارتی عملہ بھی پاکستان میں موجود ہو، تو آپ انہیں محض یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کا یہ موقف ہے. حکومت کا جو بھی موقف ہو وہ بھی آئندہ ان کے پیغامات میں شامل ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی صورتحال کا تجزیہ بھی کریں گے اپنے طور پر. آن گراؤنڈ ریالٹیز کو وہ بیچ میں رکھیں گے اور اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. یہ تو ہے اس کا عملی حصہ. اگر پولیٹیکلی اس کو دیکھیں تو اس میں جو آج سفیروں سے جو گفتگو کی ہے وزیر خارجہ صاحب نے، اب یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ انہیں وزیر خارجہ کہوں نائب وزیر اعظم کہوں، تو نائب وزیر اعظم ہی کہہ لیتے ہیں. تو نائب وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم صاحب کے پاؤں تک کچھ جلن پہنچی ہے. اچھا جی، پولیٹیکلی پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ جو بھی ہے، وہ ابھی ہم اس بات پہ بحث نہیں کر رہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح. پی ٹی آئی کے موقف نے جو پولیٹیکل ٹال ہے وہ وصول کر لیا ہے. صحیح. جو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ تھا وہ آج ہمیں نظر آیا کہ خود نائب وزیر اعظم کو تمام سفیر بلا کر ان کے سامنے وضاحتیں پیش کرنا پڑی، اور انہوں نے یہ فرمایا بھی کہ وضاحت پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ایک حیرت انگیز امر ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ان کی مخالف ہے اس کے خلاف غیر ملکی سفیروں کے سامنے ایک کیس بلڈ کرتے ہوئے نظر آئے، اور وہ ان کے اوپر اس طرح سازش کے الزامات بھی لگا رہے ہیں یا کلوز ٹو اٹ، اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آخر اس کا کیا ایجنڈا ہے، آخر یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات دوسرے ملکوں کے سفیروں کے سامنے کرنے والی نہیں، لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا حبیب صاحب. لیکن وہ پولیٹیکل پریشر آج محسوس ہو رہا ہے. مدارس بل پر دستخط کے معاملے پر مولانا نے ڈیڈ لائن دے دی، اور اسی سلسلے بلاول بھٹو صاحب پہنچے مولانا سے ملاقات کے لیے اور یقین دلایا کہ معاملہ حکومت کے سامنے رکھیں گے. اور دوسری طرف یہ کہ بلاول بھٹو کو آج کل بڑا گڈ بوائے کہا جا رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دونوں سوالات کا جواب. بلاول بھٹو، یہ جو مولانا کا جو بل کے معاملہ ہے، اس میں ان کی حساسیت اتنی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک تصویر چھپی تھی اخبارات میں، وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا تقی عثمانی مولانا فضل الرحمان کا ماتھا چوم رہے. آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی؟ اور تقی عثمانی صاحب اتنے خوش تھے کیونکہ مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو ڈیل کٹ کی تھی، اس ڈیل میں یہ تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن اور اس کے اندر جو دیگر حائل مشکلات ہیں وہ دور کر دی جائیں گی. جب مولانا نے یہ ڈیل کٹ کی تھی تو ان دنوں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ مولانا نے وہ چیز حاصل کر لی ہے جو وہ خود حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حاصل نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو راضی کر لیا تھا. اب وہی جو وعدہ جس کی بنیاد پہ مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی اور خود بھی ووٹ دیا، اسی وعدے سے حکومت گھوم گئی ہے اور حضرت آصف علی زرداری بھی گھوم گئے. جی. اب جب وہ اس پہ سائن نہیں کر رہے تو مولانا کے لیے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ان کو تیار کرنا کہ جناب میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، یہ ایک مشکل بات ہے. تو ظاہر ہے جب دھوکہ ہوگا، اگر ان کے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، مولانا کیا کریں گے؟ تو مولانا کے ساتھ اگر دھوکہ ہوا تو پھر مولانا سٹیکس بڑھا دیں گے سسٹم کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو چیزیں ہیں جو گردش میں ہیں. اچھا، وہ بالکل چونکہ ابتدائی سطح پہ ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو ایگزیکٹ تاریخیں بھی بتاتا. ٹھیک ہے. خبریں یہ گردش میں ہیں، یعنی یہ سوچ بچار کا حصہ ہے. یہ دو چیزیں.
وہ یہ ہے کہ جو یہ موجودہ حکومت ہے نا، اس کو تبدیل کیا جائے، لیکن تبدیل کیا جائے سال بعد، اور اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم. اسی لیے بلاول گڈ بوائے جی کہلائے جا رہے ہیں. جی، یہ کئی دفعہ چونکہ اس پہ بات ہوئی ہے، تو ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یعنی 2.5 سال کے لیے وزیر اعظم. اچھا، دوسری ایک اور بات چل رہی ہے کہ جو بلوچستان کی وزارت اعلیٰ ہے ہاں، وہاں پر بھی آدھا آدھا کام کیا جائے. اچھا، تو یہ جو دو صوبوں، ایک صوبے اور ایک وفاق کی وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ وزارت کے لیے عظمیٰ. ایک بات تو کہیں تجویز کی سطح پہ، سوچ ٹھیک کی ہے، سطح پہ ٹھیک ہے، ٹیبل پر رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سوچ تجویز کو انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عملی جامہ پہنے. اسی لیے وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے انٹرنیٹ کی وجہ سے فری لانسرز کے کیا مسائل. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری نے ڈیجیٹل معیشت کو تقریباً بریک لگا دی ہے. گزشتہ کئی ماہ سے انٹرنیٹ سروس انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آن لائن خریداری ہو، فری لانسنگ ہو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہو، صارفین شدید اذیت میں مبتلا ہیں. آئی ٹی سیکٹر زر مبادلہ لانے کا بڑا ذریعہ ہے، اور انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے باعث فری لانسرز اپنے آرڈرز پورے نہیں کر پا رہے. پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد تقریباً 25 لاکھ کے قریب ہے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شاید اس بات سے لا علم ہیں کہ انٹرنیٹ آئی ٹی سیکٹر کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے. حکومت فری لانسرز کے مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار تو کر رہی ہے، لیکن مسائل حل کیسے ہوں گے، کب ہوں گے، یہ سوال ابھی تک برقرار ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر فری لانسرز ایسوسی ایشن طفیل احمد خان صاحب اور فری لانسنگ سے وابستہ طاہر سعید صاحب. طفیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ فری لانسرز بے روزگار بھی ہو رہے ہیں. کچھ اس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں خطوط آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی شیئر کیا ہوا تھا اپنے ایکس اکاؤنٹ پر. تو کتنی شکایات آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، اور ایسوسی ایشن کیا اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے؟ حکومت سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار ہیونگ می. بالکل دیکھیں، انٹرنیٹ جو ہے وہ صرف فری لانسرز کی نہیں بلکہ آئی ٹی کمپنیز، ای کامرس میں کام کرنے والے رائڈرز، کیب رائڈرز، بائکیا رائڈرز، ڈیلیوری رائڈرز، ان سب کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. جی. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ انٹرنیشنلی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں، ان سے پروجیکٹس لیتے ہیں، آپ ڈالرز میں کماتے ہیں، تو وہ ڈالرز میں کمانے کے لیے ان ساری کمیونیکیشن کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ اگر نہیں ہوتا، آپ پروجیکٹ لوز کرتے جاتے ہیں، تو آپ کی سب سے پہلے تو ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، پھر آپ کی ارننگ ختم ہوتی ہے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ فری لانسنگ سے باہر جاتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں ابھی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. ہماری ایسوسی ایشن پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن 12 دفعہ پی ٹی اے سے بھی بات کرتی رہی ہے، اور ابھی ہماری کل ایک بہت اچھی میٹنگ رہی ہے پاکستان منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام، اور میڈم منسٹر جو ہیں ان سے، اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز، انفلوئنسرز بھی تھے وہاں پہ. تو اس میٹنگ میں ہم نے ساری چیزیں بھی رکھی ہیں کہ کتنے ایشوز ہوتے ہیں اور ہمیں کمیونیکیشن بھی صحیح نہیں ملتی. اور بٹ کل کی میٹنگ میں ہماری بہت پازیٹیو چیزیں بھی آئی ہیں. گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایک پالیسی بنا رہی ہے، نیشنل فائبرائزیشن پالیسی، جو کہ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کی کوریج پرووائڈ کرے گی. اور جو ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جو فری لانسرز کو اس وقت جو ڈیمانڈ ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی، انکلوڈنگ 5G اور جو انفراسٹرکچر ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کا چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے اس پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے. کل جو ہماری شزا فاطمہ جو منسٹر آف آئی ٹی ہیں، ٹیلی کام ہے، اور جو سیکرٹری ہیں، ان سے ہماری جو کل بات ہوئی ہے، تو اس پہ انہوں نے بالکل اس کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس پہ ورکنگ پیپر بنا لیا، پالیسی بن گئی، اور اس پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ایسی پالیسی ہوگی جو کہ 5G ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرے گی. ٹھیک ہے، یہ تو چلے ہوگی فیوچر کی بات. ذرا حال کی بات کرتے ہیں طاہر صاحب سے. طاہر، یہ بتائیے گا کہ آپ تو عملی طور پر اس وقت کام سے وابستہ ہیں اور آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا ہے. آپ کا کام کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے؟ جی تھینک یو حبیب صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں نیشنل ٹی وی پہ آ کے اپنی فری لانس کمیونٹی جو ہے اس کے گریوینسز آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. سر بیسیکلی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان میں یہ سروسز سٹارٹ ہوئی، آج سے اگر 4-5 سال پیچھے چلے جائیں، تو اس کی بیسک ریزن ہی انٹرنیٹ کی سپیڈ تھی، کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی تھی، ہم لوگ پاکستانی ان سروسز میں آئے، اور ہمارے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ زندگی اور موت ہے.
ہم نے سروسز پرووائڈ کی، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو فری لانس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کیا. اس ٹائم پاکستان کی جو فری لانسنگ سروسز کی کمیونٹی ہے وہ تقریباً دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے. جی تو ہم لوگ ان کو کمپیٹ کر رہے ہیں اپنی کوالٹی کی وجہ سے، کوالٹی آف ورکنگ کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ ہمارے ریٹس کم ہیں. مطلب جو کام ہم $500,000 میں کر کے دے رہے ہیں، اسی کام کو جو یو ایس بیسڈ فری لانسرز ہیں یا یو کے بیسڈ فری لانسرز ہیں وہ اسی کام کو $3,000-4,000 میں کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہم لوگ سروائیو کر رہے تھے. تو اب سچویشن ایسی ہے جب سے انٹرنیٹ کی ڈسرپشنز ہوئی ہیں تو ہمارے لیے کافی ساری پرابلمز بن گئی ہیں. ایک تو فائبر اور اپور کے اوپر آپ یوں سمجھے کہ ہمارے لیے وہ والا بزنس جتنا بھی ہے وہ سارا ٹھپ ہو چکا ہوا ہے. ہماری پروفائلز ڈی رینک کر گئی ہوئی ہیں، ہمیں وہاں پہ آرڈرز نہیں مل رہے. ایون کہ فائبر پہ ہمارے جو اویلیبلٹی سٹیٹس ہے وہ انہوں نے ان اویلیبل شو کر دیا ہوا ہے، جس سے جو انٹرنیشنلی جو کلائنٹس ہیں جن سے ہم کام لیتے تھے ان کو یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ لوگ اویلیبل ہی نہیں ہیں آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد سر جو بھی ہم ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو، جو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں اس میں کافی ڈیلیز آ رہے ہیں. لیٹ سے کہ آج ایک کلائنٹ ہم نے فائنل کیا ہے، ہم نے اس کو کل جو انیشیل بیسس پہ بزنس پلان ہے، جو ڈیٹا ہم نے پرووائڈ کرنا ہے، اس میں کافی ڈیلیز آ رہے ہیں. ہم فائل کو اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں، فائل اپلوڈ نہیں ہو رہی. جو کام ایک دن میں ہونا تھا وہ ابھی 5-4 دنوں میں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جن بیسس کے اوپر ہم سروائیو کر رہے تھے ہمارے لیے وہ سروائیول ابھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہمارے کافی سارے فری لانسر جو ہے ان کی جابز آلموسٹ ختم ہو چکی ہوئی ہیں. اس ٹائم پہ جو ہمارے ساتھ کلائنٹس چل رہے ہیں یہ صرف وہ ہیں جو ہمارے ریلیشنز کی بیس کے اوپر، جو ہمارے پرانے تعلقات کی بیسس کے اوپر چل رہے ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں فائبر، اپورک، guru.com، پیپلز پر آر، ان فری لانس پلیٹ فارم سے کوئی کلائنٹس نہیں مل رہے. اچھا. اور آپ کو جو کلائنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے یا کیا کہتا ہے وہ آپ کو؟ سر اب دیکھیں ان کو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے ہمارے کنٹری میں. لیکن وہ لوگ نہیں سنتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بہتر ہمیں فلاں انڈین جو ہے وہ سروس دے دے گا، یا بنگلہ دیشی دے دے گا، یا یو کے یو ایس بیسڈ کلائنٹ دے دے گا. تو ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بزنس کو، اپنے کام کو بالکل ڈیلے تو نہیں کر سکتے. اچھا طاہر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح ڈیلیز کی وجہ سے آپ لوگوں کا کام افیکٹ ہوتا ہے تو کتنا پیچھے چلا جاتا ہے ایک فری لانسر اس طرح کی سچویشن میں؟ مثلاً اگر اس کی آمدنی کتنی کم ہوئی ہے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے عملی طور پہ؟ سر جو میں نے چیزیں آبزرو کی ہیں اپنی اس فری لانس کمیونٹی میں، مور دین 50% سے زیادہ ہمارا لاس ہو چکا ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں ابھی فردر ہونا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ وی پی اینز یوز کر رہے تھے، وی پی اینز کی وجہ سے کافی سارے ہمارے اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی ایپس ہیں جن کے لیے وی پی این کا یوز کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، مطلب وہ چلتی ہی وی پی اینز پہ ہیں. اب وی پی اینز بلاک کیے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ایپس نہیں چل رہی. آج مجھے میری ٹیم بتا رہی تھی ہماری ایک ایپ ہے ہیلیم، تو وہ ورکنگ نہیں کر رہی. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ وی پی این جو ہیں وہ بلاک ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایپس پاکستان کے لیے تھی نہیں لیکن ان کو ہم یوز کر رہے تھے. اچھا توفیل یہ جیسے ابھی بتا رہے ہیں طاہر بالکل گراؤنڈ کے آدمی ہیں، تو وہ تو اپنے براہ راست مسائل بتا رہے ہیں بلکہ رونا رو رہے ہیں. تو آپ نے یہ رونا حکومت کے سامنے رویا کہ پھر حکومت نے کیا جواب دیا؟ جی دیکھیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل فائبرائزیشن پالیسی کی بات ہوئی ہے اور اس پہ عمل بھی سٹارٹ ہو گیا، ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کا لاہے عمل بن رہا ہے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی ایسی لائی جائے فائبر کی جس میں ہماری ڈیمانڈز پوری ہوں، جو یہ بتا رہے ہیں. اچھا دوسری جو چیز یہ بتا رہے ہیں وی پی این کی، وہ ابھی بلاک نہیں ہوئے ہیں. اس کا آپ کو پتا ہوگا ایک نئے رولز کے تحت جو ہے وہ ابھی 30 نومبر کی جو ڈیٹ تھی وہ ختم کر دی گئی. اس پہ بھی ہم نے پی ٹی اے سے بات کی تھی، پی ٹی اے نے ہمیں بہت سی دفعہ بلایا تھا اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کو، اور وہ ابھی کوئی بلاک نہیں ہو رہے انلیگل وی پی اینز بھی. اس کی ڈیٹس بھی انہوں نے ابھی آگے بڑھا دی. ہاں یہ ضرور ہے جو کہ میں خود بھی اویئرنیس پرووائڈ کر رہا ہوں اس چیز کی کہ آپ وائٹ لسٹنگ کروائیں، اور جس بھی فری لانسر کو وائٹ لسٹنگ میں بھی اپنی وی پی این کے آئی پی ایڈریس کے اگر موبائل نمبر سے بھی کروا سکتے ہیں تو وہ بھی کروائیں، ورنہ ہمارا ادارہ بھی اس میں فری آف کاسٹ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہا ہے پی ٹی اے کے ساتھ. کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں ابھی تک 20,000 آئی ٹی کمپنیز اور فری لانسرز
پی ٹی اے کے ساتھ اپنی آئی پیز اور وی پی اینز رجسٹر اچھا کروا یہ چکے. بتائیے گا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ فائر سے زیادہ وال لوگ وغیرہ کی فلم بات دیکھیں. ہوتی ہے یا فری لانسرز کے لاس کی بات ہوتی ہے, آپ نے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے کہ کتنا لاس ہوا ہے فری لانسرز کا اس پوری ایکسرسائز میں؟ دیکھیں اس میں نمبرز تو کوٹ نہیں کر سکتا ایگزیکٹ, جو ابھی طاہر صاحب بھی بتا رہے تھے اس طرح سے 50% 40% میں سمجھتا ہوں نقصان ہوا ہوگا. بٹ ایز پر دا نیٹ بلاک ایک ادارہ ہے جو کہ کاسٹ آف شٹ ڈاؤن ٹول کا بتاتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں ٹوٹلی انٹرنیٹ بند ہو جائے, جو نیٹ بلاک کا ادارہ ہے جو ورلڈ بینک سے انڈیکیٹرز لیتا ہے, وہ کہتا ہے اگر آپ کے ملک میں ٹوٹلی انٹرنیٹ ایک دن کے لیے سارا بند ہو جائے, ساری ایپ سب کچھ, تو اس کا ایک گھنٹے میں نقصان $2.2 ملین کا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ جو اتنے دنوں سے انٹرنیٹ بند ہے اس سے پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا ہوگا. بہرحال آپ دونوں کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ موجود ہیں. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے